अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे। ये खुसूसी इंटरव्यू है जो इलेक्शन से सिर्फ चंद दिन पहले हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, जो कि पूरा पाकिस्तान तकरीबन 12.5 करोड़ अफराद इस मरतबा अपना हक़ राय दही इस्तेमाल कर सकते हैं और पूरे पाकिस्तान की नज़रें हैं इन इलेक्शंस पे। एक ऐसी सियासी जमात जो इस इलेक्शन के हवाले से काफ़ी पुरुमीद है कि अगली हुकूमत जो है वो बनाने लगी है। आज हमने उसी पार्टी के सदर मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ साहब, जो कि साबिक़ वज़ीर आज़म भी हैं, उन्हें दावत दी है। हमारे साथ मौजूद हैं शहबाज शरीफ साहब। शहबाज साहब, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। आप खैरियत से? अल्लाह की शुक्र। थकावट बस चल रहा है मामला, बड़ा टफ है। अगर मुल्क एक मस्बत सिमत तरफ चलता है तो थकावट उतर जाएगी। और आप तो माशाल्लाह स्पोर्ट्स वगैरह भी काफ़ी खेलते हैं, मेरा ख्याल फिट रहते हैं। आपकी तरह नहीं, लेकिन करता हूँ। शहबाज साहब, स्ट्रेट फॉरवर्ड बात, लोग कहते थे, आप लोग कहा करते थे 2018 में इमरान खान साहब सिलेक्टेड वज़ीर आज़म हैं। 2024 में इसमें किसी को शक नहीं है, बिल्कुल। अच्छा, किसी को शक नहीं है, बिल्कुल। सिलेक्टेड इस तरह के थे कि जिसकी मिसाल पहले कभी किसी ने नहीं देखी। अब कह रहे हैं अब मिसाल बनने लगी है, अगला वज़ीर आज़म भी सिलेक्टेड होगा। अब आप देखिए कि ये जो आप ये बात कर रहे हैं, इसमें मैं समझता हूँ कि बड़ा एक तज़ाद है। तज़ाद ये है कि 2018 में हमारी जीती हुई सीटें उनको हरवा दिया गया। ये बिल्कुल, मैं ये बात नहीं कर रहा कि प्री इलेक्शन इंजीनियरिंग की बात नहीं कर रहा, इलेक्शन डे की बात कर रहा हूँ। प्री इलेक्शन इंजीनियरिंग तो मैसिव हुई। Who did that? जिसने भी किया वो कुव्वतें सब उनको इल्म है। यहाँ पर हम अपना जो मौक़िफ़ है, अपना माफ़ी ज़मीर बयान करने आए हैं। जिन्होंने किया वो सब जानते हैं, आप भी जानते हैं। आप रुक जाते हैं, हम सब जानते हैं। आप रुक जाते हैं यहाँ पे। नहीं, मैं यहाँ नहीं रुकता। मैं इसलिए यहाँ पर तौक़ुफ़ करता हूँ कि मुल्क का हमने मुस्तक़बिल भी देखना है, पाकिस्तान को आगे चलाना है। बाज़ बातें होती हैं जो आप जज्बात में आकर कह जाएँ, उसका बेपनाह नुकसान कौम को होता है, मुल्क को होता है। तो मैं समझता हूँ कि हक़ाइक़ अपनी जगह और फिर एक बर्दाश्त, तहम्मुल और एक गहरी नज़र से देखना वो अपनी जगह। ये सारी बातें बड़े मियाँ साहब को समझ आ गई? नहीं, वो तो एक मुदब्बर हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। सियासतदान नहीं है, मुदब्बर हैं और उन्होंने ज़िंदगी के नशेब व फराज देखे हैं। और आज मैं समझता हूँ कि उनकी जो सोच है वो शायद पाकिस्तान का और कोई सियासतदान ऐसी नज़र रखता हो। बिल्कुल। तो भारत, मैं आपको वो कह रहा था कि वो जो 2018 का जो इलेक्शन था, प्री इलेक्शन इंजीनियरिंग के अलावा इलेक्शन डे को जो कुछ हुआ, वो मशीनें बंद कर दी गई जिसको आर्टिस्ट कहते हैं। और ये तारीख का पहला इलेक्शन था कि देहातों के रिज़ल्ट्स चंद घंटों में आ रहे थे और शहरों के रिज़ल्ट्स कई हफ्ते वो ताख़ीर का शिकार हो गए। और पोलिंग एजेंट्स को मार पीट के बाहर निकाला गया और फिर जो जिस तरह डब्बे भरे गए जाली वोटों से, ये तारीख एक स्याबाब है। तारीख तो अभी आज साहब लिखी जा रही है, लोगों को उठाया जा रहा है। पोलिंग एजेंट्स जो उनके वर्कर्स हैं पीटीआई के, उनको गायब किया जा रहा है। उनके लोगों को उठा के वो चिल्ला कहते हैं जी, चिल्ला काट के आते हैं, देन देयर चेंजिंग पार्टीज। आप देखें कि एक निज़ाम मौजूद है। अगर कोई ऐसी बात है, मैं आपको नो मैंने कहा एक निज़ाम मौजूद, अगर कोई ऐसी बात है तो जाके उनको इलेक्शन कमीशन से या हायर जो फोरम्स हैं उनसे उनको रिलीफ मिल रहा है, आप देख रहे हैं। बिल्कुल। और रही ये बात, अगर आप इस बात को अगर करें तो मैं वजाहत से बात कर देता हूँ कि अगर 9 मई की जो साजिश थी पाकिस्तान को ख़त्म करने की, खुदा न खास्ता, और गद्दारी थी, अगर उन चेहरों की आप बात करते हैं तो वो तो किसी रायत के मुस्तक नहीं। आई एग्री विद यू, आई एब्सोल्युटली एग्री विद यू। किसी रायत के मुस्तक नहीं। लेकिन सर उसकी वजह से क्या पूरी सियासी जमात को एक ही तरह रगड़ दिया जाए? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं आप देखें कि मैं देख रहा हूँ कि पीटीआई के बेशुमार चेहरे इलेक्शन लड़ रहे हैं। केपी में लड़ रहे हैं, पंजाब में लड़ रहे हैं, सिंध में लड़ रहे हैं, बलूचिस्तान में लड़ रहे हैं, सैकड़ों वो लोग इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो तफरीक करें, मेहरबानी करके तफरीक करें कि जिस शख्स ने इस साजिश को लीड किया, इमरान नियाज़ी ने, उसके टोले ने, और अगर खुदा न खास्ता उनकी ये साजिश उस रात कामयाब हो जाती तो क्या उसका न होता। पाकिस्तान के वजूद को ऐसे ख़तरात लाहक होते कि जिसका कोई हल नहीं था। फ़ौज के अंदर एक वर्टिकल डिवीज़न हो जाती। क्या कोई महज़्ज़ब माशरा, कोई निज़ाम, कोई मुल्क ये बर्दाश्त कर सकता है? कोई सवाल नहीं पैदा होता। तो इसलिए ये तफरीक मलूज़ खातिर रहनी चाहिए। 2019 के अंदर खान साहब
سازش کی باتیں کرتے ہیں, امریکی سازش وہ اس کے اوپر تو میں بعد میں آتا ہوں, لیکن سازش کی بات کرتے ہیں. خواجہ آصف صاحب نے میرے انٹرویو کے اندر کہا کہ 2019 کے اندر, ابھی 1 سال بھی نہیں ہوا تھا الیکشنز ہوئے, تو اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے رابطہ کیا گیا کہ جناب پنجاب لے لیں آگے. یہ خواجہ آصف صاحب نے میرے اپنے انٹرویو میں یہ بات کہی ہے. یہ خواجہ صاحب نے اگر یہ بات کی ہے تو اس کا جواب تو وہی دے سکتے ہیں نا. آپ کی اور وہ کہہ رہے ہیں ملاقات ہوئی ہے پھر جا کے, نہیں, آپ کی اجازت کے بغیر اس کا جواب وہی دے سکتے ہیں. دیکھیں کہ بعض باتیں ہوتی ہیں, اس طرح تو ہزاروں باتیں ہیں جو کہ کی جا سکتی ہیں کہ فلاں نے رابطہ کیا, فلاں نے رابطہ کیا. یہ کوئی اور نہیں کہہ رہا, آپ کی اپنی پارٹی کے رہنما کہہ رہے ہیں. پوائنٹ یہ ہے کہ میری بات سنیں, یہ بات اگر خواجہ صاحب نے کہی ہے تو کیا وہ بات کو کوئی ہم نے حتمی شکل دی, کوئی ہم نے اس کو آگے بڑھوتی دی, کوئی سوال نہیں پیدا ہوتا. ہم نے اس کے بعد کیا ہوا, جیلیں کاٹیں, اپنا بدترین تشدد برداشت کیا. اگر وہ یہ آفت خواجہ صاحب جو کہہ رہے ہیں ان کو دی گئی تو اس کی ہماری قیادت نے تو اس کو قطعاً اس کی کوئی اس کو سوال یہ نہیں ہے. ایکچولی سوال یہ ہے کہ ایک شخص جو الیکٹڈ پرائم منسٹر تھا اس وقت, اس کے ساتھ یہ سب کچھ ہو رہا تھا. نہیں, پوائنٹ کی ٹانگ کھینچی جا رہی تھی. نہیں, پوائنٹ یہ بات نہیں ہے. بات یہ ہے کہ آپ خواجہ آصف کی یہ بات اگر کر رہے ہیں تو میرے ساتھ ان 30-35 سالوں میں کیا کچھ نہیں ہوا, کیا کچھ نہیں کہا گیا. تو اصل بات یہ ہے کہ کیا اس بات کو جس طرف مجھے کوئی لے جانا چاہتا تھا, کیا میں اس طرف گیا یا پارٹی اس طرف گئی یا قیادت اس طرف گئی. اصل بات یہ ہے. تو رابطے تو آپ کا بھی ابھی چند دنوں پہلے آپ کا رابطہ ہوا, میں نے سنا آپ گئے میٹنگ میں اور آپ نے اپنا کوئی ویلاگ کی. میں آپ کو ریکویسٹ کروں مجھے بھجوا دیں, میں بھی دیکھوں گا اس میں کیا بات, اس میں کیا بات آپ کو ضرورت ہے. میں دیکھنا چاہوں گا, آپ سے بہتر پلس کون جانتا ہے. میں دیکھنا چاہوں گا بالکل. لیکن شہباز صاحب, جو آپ کا ووٹ آف نو کانفیڈنس بھی تھا خان صاحب کے خلاف, اس کے اوپر بھی یہی کہا جاتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے بیسکلی. دیکھیے بات یہ ہے, میری بات یہ ذرا پلے باندھ لیں کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس اسٹیبلشمنٹ لاکھ اس کی مخالفت کرتی ہو, اس کی حمایت کرتی ہو, وہ ان ووٹرز نے دینا تھا جو پارلیمان کے اندر ہیں. اور یہ آئینی حق ہے, دل کی آواز تھی, یہ آئینی حق ہے, وہ دل کی آواز. مجھے ان پی ٹی آئی کے لوگوں نے کہا یقین کریں کہ ہم اس عمران خان نیازی کی حکومت سے تنگ آ گئے ہیں. یہ ہماری بےزتی کرتا ہے, ہماری پارٹی میں بات نہیں سنتا. یہ میں ان کے نام نہیں لینا چاہتا کیونکہ ظاہر ہے کہ انہوں نے مجھے یہ نہیں کہا کہ آپ کسی کو بتائیں گے نہیں. 10 لوگوں کے سامنے بات کی, لیکن مناسب نہیں لگتا کہ میں ان کے نام لوں. 1 سے زیادہ لوگوں نے کہا. اور پھر جو ان کی گورننس تھی جس سے تباہی ہو گئی ملک کی, معیشت کی, ہماری سماج کی, سیاست کی, ہمارے ویلیوز کی, اس کو پامال کیا گیا. تو ایک ہاؤس کی آواز تھی, ان کی آواز تھی کہ جی ہمیں اس ووٹ آف نو کانفیڈنس میں ہمیں یہ ضرور کہیں کہ اگر اسٹیبلشمنٹ شاید چاہتی کہ نہ ہو, وہ میں اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا. تو اگر یہ ہو گیا تو اس کا مطلب ہے کہ ایک کھلی اجازت تھی, انہوں نے اپنے ضمیر کی آواز پہ ووٹ دیا. جنرل باجوہ اس وقت آپ کے پاس آئے تھے, آپ موجود تھے میٹنگ میں, بلاول بھٹو موجود تھے, مولانا فضل الرحمان موجود تھے, اور یہ آفر لے کر آئے تھے کہ خان صاحب کہہ رہے ہیں آپ ووٹ آف نو کانفیڈنس واپس لے لیں, ہم الیکشنز کروا دیتے ہیں. یہ اس طرح کی آفر نہیں تھی. یہ کہا تھا کہ آپ ووٹ آف نو کانفیڈنس اگر نہیں کریں گے تو یہ الیکشن, فوری الیکشن کی اس کی سبیل بن سکتی ہے. یہی آفر تھا. یہ خان صاحب کا نام لیا نہیں جائے مجھے یاد نہیں ہے, لیکن یہ بات اس طرح آپ کنونس ہو گئے ہوئے تھے. کس بات اس بات پہ؟ کیونکہ میری پارٹی کے قائد نواز شریف الیکشن چاہتے تھے فری اینڈ فیئر, اور اس میں یقیناً ہمیں یہ اندازہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے لوگ نواز شریف کو ووٹ دیں گے, اور اس کے نتیجے میں نواز شریف اگر حکومت بناتے ہیں, پی ایم این آتی ہے, تو ماضی کی طرح جو کہ نواز شریف کا ایک خاصا رہا ہے. تو بات بنی کیوں نہیں؟ جی بات بنی اس لیے کہ ایک اجتماعی جو سوچ تھی, سب نے کہا کہ نہیں جی ہم یہ ووٹ آف کانفیڈنس ہمارا حق ہے, آپ اس میں مداخلت نہ کریں, یہ ہمارا حق ہے اور اس کو ہم ہونے دیں گے. اور ظاہر ہے کہ جب میجورٹی یہ کہہ رہی تھی تو میں نے بھی کہا بالکل ٹھیک. خان صاحب نے اس کے بعد جنرل باجوہ کے خلاف کافی انہوں نے وہ میر جعفر, میر صادق اور اس طرح کے جلسے وغیرہ کرنے شروع کیے. فار مومنٹ آئی تھاٹ کہ یہ تو بالکل, جو کہ نواز شریف نے کبھی نہیں کہا, لیکن نواز شریف نے کبھی نام لیا ان کا پھر بھی گجرانوالہ کے جلسے میں. ایکچولی میں دیکھ رہا تھا ابھی آپ گئے تھے گجرانوالہ کے جلسے میں, آئی واز سینگ کہ کتنے ڈفرینٹ ہو گئے ہیں بڑے میاں صاحب, اس وقت کے بڑے میاں صاحب اور اب کے بڑے میاں صاحب. اس وقت انہوں نے جنرل باجوہ کا جنرل فیض کا نام لیا. میاں محمد نواز شریف نے مجھے ایک مثال بتا دیں کبھی
افواج پاکستان کے سپہ سالار کے خلاف، یعنی یہ تو گفتگو میر جعفر کی تھی نا. سن لیں نا میری بات سر، میری بات سن لینا. میں یہ تو میر جعفر کا عمران خان ہے. یہ کہا کہ ڈون لو اور ان کی سازش تھی. یہ کہا میاں نواز شریف کی حکومت کا 3 مرتبہ تختہ الٹا گیا. 3 مرتبہ. کبھی ایک مرتبہ بھی میاں نواز شریف نے پاکستان کے خلاف یا فوج کے خلاف یا سپہ سالار کے خلاف کبھی بات تک کی ہو؟ مجھے بتائیے. گجرانوالہ کے دل سے یہ تو بتا رہا ہوں. انہوں نے جنرل باجوہ آپ ذمہ دار ہیں اس کے 2018 کے الیکشن لینے کے، آپ ذمہ دار ہیں. یہ اگر یہ بات کہی تو اس بات کا اور میر جعفر کا زمین آسمان کا فرق ہے. میری بات سن لینا. نہیں میری بات سن لینا جی، میری بات سن لینا پلیز. بات سن لینا. اس طرح کے آئین تو ماضی میں کتنی مرتبہ ٹوٹا. میں نے اپنی مثال دیا آپ کو، اپنی مثال دیا آپ کو کہ کم سے کم میں 4 جو اپنا جو موقع ہیں وہ تو مہربانوں نے کچھ کے بتا دیے ہیں، چاہے وہ غلام صاحب مرحوم کا زمانہ ہے، چاہے وہ جنرل مشرف کا زمانہ ہے. اور اس کے علاوہ بھی تو میں نے تو وہ میرے جسم میں یہ راز دفن ہے. اس لیے کہ آپ نے اس قوم کی جو تقدیر ہے اس کو بدلنا ہے کہ یا آپ نے اس طرح کی باتیں کر کے معاملے کو اور خراب کرنا ہے. پولیٹیکل اوپوننٹ فیصلہ یہ کرنا. عمران خان کے خلاف آپ بولنے میں کوئی نہیں کتراتے، آپ پوری طرح بول رہے ہیں. اس لیے But when it comes to an army chief, that is not the point at issue. Point at issue is کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان نے میر جعفر کہا اور دوسرے اپنا دشنام ترازی کی. نواز شریف نے اس طرح کی بات کبھی نہیں کی. اچھا، یہ میرا پوائنٹ. الزام لگایا. الزام انہوں نے بات گجرانوالہ میں کی ہے، ایک بات ایک مہذب طریقے سے بات کی ہے. یہ کہنا کہ میر جعفر تو وہ ہوتا ہے جو کہ اپنا پشت جو چھرا گھومتا ہے، وہ سپہ سالار تھا پاکستان کی فوج کا، تو کیا اس کا مطلب اگر یہ لیں وسیع تر معنوں میں کہ وہ پاکستان کے خلاف سازش کر رہا تھا؟ میں سمجھتا ہوں کہ نواز شریف کی 12 اکتوبر کو مشرف نے تختہ الٹا، نواز شریف کا اپنا غلام اسحاق نے تختہ الٹا، نواز شریف کا 30 مرتبہ پھر تختہ الٹا گیا 2018 میں. اور 2018 میں ہر منصوبے کے اوپر نواز شریف کی تختی تھی، اس کے باوجود بھی ان کے اوپر کوئی رحم نہیں کیا گیا اور ان کی حکومت کا تختہ الٹ دیا گیا. رحم تو پھر آپ لوگوں کا ہوا. رحم تو ہوا آپ لوگوں کے اوپر. کیا رحم ہوا؟ بڑے میاں صاحب کو لندن جانے کی اجازت ملی، رحم نہیں ہوا کیا؟ یہ میری بات سنیں. وہ بڑے میاں صاحب کی اجازت میرے کہنے پہ، سننے بات میرے کہنے پہ دی گئی، آپ کے کہنے پہ دی گئی. آپ بات کائنڈلی سنیں. I also undertake that if at any stage the federal government has credible information that Mian Nawaz Sharif is living abroad despite his fitness to travel, a representative from Pakistan High Commission would have a right to meet with his physicians to verify. But this is not the point at issue. آپ تو اگلے قدم پہ چلے گئے. اس کی اجازت نہیں، بٹ آپ میری بات یا تو میری بات سنیں. اس کی اجازت عمران خان کی کابینہ نے دی، آرمی چیف نے نہیں دی. عمران خان کی کابینہ نے، جو کہ ایک آئینی قانونی جو طریقہ تھا، عمران خان نے دی کہ جی یہ اپنا رپورٹس ہیں. اور یہ کہا کہ میرا اپنا وہ پتہ نہیں شوکت خانم میں کوئی ان کے ہوتے ہیں جی ڈاکٹر فیصل، انہوں نے کہا کہ جی میں خود ملا ہوں، میں نے خود چیک کیا ہے. وہ بورڈ کے جو بنا تھا میڈیکل بورڈ، اس میں نواز شریف صاحب کی طبیعت واقعی خدا نہ بہت خراب ہے اور ان کو فوراً علاج کے لیے آنا چاہیے. تو مہربانی کر کے یہ بات انڈرٹیکنگ کورٹ نے مانگی، دی میں نے، دی میں نے جی 50 روپے دی میں نے. تو اس میں کیا خرابی ہے؟ نہیں، کتنے سال بعد میاں صاحب آپ نہیں، جب ڈاکٹرز نے ان کو اجازت دی کہ ناؤ یو کین ٹریول، تو وہ تشریف لے آئے. He was traveling all around the world. He was going to Europe. No, آپ کو پتہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ یورپ میں ان کا میڈیکل ان کی ٹریٹمنٹ ہوا. اچھا. یا آئی وانٹ ٹو شیئر ود دبئی میں کیا یو وداؤٹ اینی فیئر آف کنٹریکشن. دبئی میں کیا ہوا؟ ڈاکٹر دبئی میں ڈاکٹر ایک شال ہے جو کہ امریکہ سے آتے ہیں اور دبئی میں آ کے وہ ریگولر ان کا کلینک لگتا ہے، وہاں پر بھی گئے. اچھا. تو پوائنٹ یہ ہے کہ آپ اگر یہ آج اس بات کو پکڑ لیں گے. آپ ایک پارٹی کے صدر ہیں، لوگوں کو آپ کے اوپر کانفیڈنس ہونا چاہیے کہ واٹ ایور شہباز شریف سیز از ٹرو. Therefore I'll tell you the truth. The truth is کہ نواز شریف کے وہ جو تھے پائلٹس، sorry thank you very much for correcting me. I'm sorry. Yes, I'm very grateful to you. Platelets ان کا اپنا اس لیول حد درجہ کم ہو گئے تھے کہ اس لیول پر یعنی انسان زندہ نہیں رہتا. اینڈ دس ناٹ می سیئنگ، بورڈ نے کہا جو اس گورنمنٹ نے بنایا، عمران خان کی گورنمنٹ اور پنجاب گورنمنٹ نے، ان کی رپورٹس ہیں. تو اس کے بعد کوئی مفروضہ کوئی اور میں سمجھتا ہوں کہ ٹائمنگ سیمز ویری اسٹرینج. یہاں پہ جب
گورنمنٹ جو ہے وہ ختم ہو گئی عمران خان کی, چیف جسٹس جو تھے عمر بندیال وہ چلے گئے, ایک نئے آرمی چیف آ گئے, اینڈ نواز شریف صاحب از ایبسولوٹلی فائن اینڈ ہی کمز بیک. ٹائمنگ تو اگر ٹائمنگ کی بات کی جائے تو پھر 2018 میں جو ٹائمنگ تھی وہ جھولو چلانے کی, اور عمران خان کو 2016-17 میں نواز شریف کو ایک جھوٹے مقدمے میں, یعنی وہ جو پاناما میں ان کو دھرا گیا جس میں نام نہیں ان کا, یہ بھی تو ٹائمنگ دیکھے نا. اور پھر اقامہ You don't have a problem with that. Pardon me? آپ کو تو کوئی مسئلہ نہیں اس میں. Why? Because you're not naming those people. Which people? آپ بینیفیشریز کا نام لے رہے ہیں. No. Which people? Tell me. کلپریٹس کا نام نہیں لے رہے. No. Wait a minute. کہ وہ گورنمنٹ کس کی تھی اس وقت؟ عمران خان کی. نواز شریف کی گورنمنٹ. اچھا اب بعد میں عمران خان کی. وہ تو بات کی بات ہے, میں ٹائمنگ کی بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے کہ اس حکومت میں نواز شریف کی گورنمنٹ ہو یا شاہد خاقان عباسی کی PMLN گورنمنٹ, ٹھیک ہے, اور اس میں جو چلائے گئے مقدمے ہیں اور پاناما میں نام نہیں تھا ان کا, اقامہ میں لے کے ان کو سزا دلوا گئی, اور پھر ایک سپروائزری جج بنایا گیا, اور پھر GIT بنائی گئی, اور وہ ٹائمنگ دیکھیں اسی وقت بنی گالا کا مقدمہ چلتا ہے کہ یہ پیسہ کہاں سے آیا, اور یہ ثابت ہو گیا کہ جناب یہ انلیگل گھر بنا ہے, وہ بستیاں اجاڑ دی یہ گئی. سارا کچھ عمران خان نے کیا. کالنگ دا چیف جسٹس یا چیف جسٹس پہ انفلوئنس کیا. چیف جسٹس نے کیا عمران خان کی خاطر. کس کے کہنے پہ؟ جس کے بھی کہنے پہ وہ بات. There you go. That is not the point. I think you are beating around the bush. چلے let's move forward. نہیں ایک سیکنڈ ٹھہر جائیں. You want to stay there, ٹھیک ہے پلیز. ٹھیک ہے. تو جناب بنی گالا کے گھر کو سرٹیفکیٹ دے دیا گیا کہ یہ ون ٹائم یہ ہوا, انہوں نے اپنا جال سازی کی, انہوں نے قانون کو فالو نہیں کیا, بستیاں ساری غریبوں کی جھگیاں وہ اجاڑ دی گئیں, اور ساتھ کیا کہا گیا, صادق اور امین. تو یہ بتا, یہ ٹائمنگ دیکھیں. اب یہ ٹائمنگ یہی ٹائمنگ آپ کے بارے میں when پاکستان no کہ آپ کے اوپر منی لانڈرنگ کے سویر الزامات تھے. پاکستان واز الحمدللہ اکنامکلی آپ بات کر رہا تھا ایک راکٹ کی طرح جا رہا تھا آپ کے اوپر, اور اس وقت نواز شریف کی حکومت کا تختہ الٹ کے پاکستان کی معیشت ترقی اور خوشحالی کا تختہ الٹ دیا گیا. آپ کے اوپر یہ ہے جرم. آپ کے اوپر بھی یہ الزام ہے نا, آپ کے اوپر بھی یہی الزام ہے کہ آپ کے اوپر منی لانڈرنگ کے الزامات تھے. ٹھیک ہے, اس کے بعد سڈنلی حکومت چینج ہوتی ہے, فرد جرم عائد ہونے لگی تھی آپ کے اوپر اور بیٹے کے اوپر. حکومت چینج ہوتی ہے, TTs کے سارے الزامات جو کہ اربوں روپے کے اندر جا رہے ہیں, مطلب یہ تقریباً 506 ارب روپے کی ٹرانزیکشن ہے. اس کا جواب سن لیں. میں اس کے ٹٹ فور ٹیٹ نہیں کروں گا, بعد میں آؤں گا کہ توشہ خانہ میں کیا ہوا, اور نہیں ویٹ اے منٹ, میری بات کا جواب. آئی ایگری ود یو. خانہ کعبہ کی ماڈل والی گھڑی کے ساتھ کیا ہوا, 190 ملین پاؤنڈ کے ساتھ کیا ہوا, شیخوپورہ کی زمین کے ساتھ کیا ہوا, علیمہ خان جو محترمہ ان کے جو گھر تھے دبئی میں اور نیو یارک میں, ان کو ڈکلیئر نہیں کیا گیا. یہ پلیز اب مجھے موقع دیجیے. جی. اب آ جائیں جو آپ نے کیا. عمران خان کی حکومت ہے, لاہور ہائی کورٹ کے پڑھ لیں ٹو دا ایکسٹینٹ آف بیل, ٹھیک, وہ فیصلے پڑھ لیں, اس میں لکھا ہے اینڈ 5 ججوں کا فیصلہ ہے, ٹھیک ہے, 4-1 کہ کوئی کرپشن نہیں ہوئی, دیر از نو اپنا یہ استغاثہ کوئی ثابت نہیں کر سکا ان کے خلاف کرپشن, مس یوز آف اتھارٹی اینڈ سو آن سو فورتھ. ایک بات سن لیں, سپریم کورٹ میں گئے, عمران خان کا زمانہ ہے, اور وہ بخاری ان کے لائر پیش ہوتے ہیں, نہیں بخاری وہ پیش ہوتے ہیں, اور سپریم کورٹ کے وہ چیف جسٹس اس کو بینچ کو اس کو ہیڈ کر رہے ہیں, اور انہوں نے کہا کہ بخاری صاحب شہباز شریف کم کراس ایز اے گڈ بوائے سرونگ دا کاز آف پنجاب, تو دم دبا کے بھاگ گئے. ڈو یو انسسٹ آن یور پٹیشن ٹو کینسل ہز بیل؟ دم دبا کر بھاگ گئے اور واپس لے لی. NCA نیشنل کرائمز ایجنسی, یہ وہی کیس ہے جو کہ آپ جس کی بات کر رہے ہیں کہ وہاں پر FI کی ریفر دے, ایگزیکٹلی ڈٹو وہاں پر انہوں نے بھجوایا کہ یہ شہباز شریف, اور میں ایز لک وڈ ہیو اٹ میں لنڈن میں تھا یہ نومبر. You deny these TTs were coming into your account? ایک TT میرے اکاؤنٹ میں آ جائے. آپ کی بات نہیں کر رہا, میں بیٹے کی بات کر رہا ہوں, سر میں اہلیہ کی بات کر رہا ہوں, بیٹیوں کی بات کر رہا ہوں. پلیز نا اب ذرا بات کر لیں. I deny, not only deny, vehemently I refute کہ اگر میرے اکاؤنٹ میں کوئی TT آئی ہے, I will quit politics now. حمزہ کے اکاؤنٹ میں آئی ہے, ان سے پوچھیں آپ کہ وہ they are in business. Please. You're his father. نہیں wait a minute, I am not responsible. میں corrupt. پلیز بڑی بات سن لیں. NCA نے کیا کہا, NCA نے نیشنل کرائم ایجنسی نے
کوئی منی لانڈرنگ نہیں ہوئی. میں آپ کو NC کی رپورٹ بتا رہا ہوں. کوئی ڈیفٹ کا جو پیسہ غبن نہیں ہوا. کوئی یہاں پر ایگزیکٹلی دا سیم کیس. ڈیفٹ کا اس کے ساتھ کوئی تعلق ڈیفٹ کا ذکر آپ نے یہ دیکھنا یہ بات ہے. نو ناٹ ایٹ آل. انہوں نے کیا یہ ان اکاؤنٹڈ فار TTs آ رہی ہیں سلمان کے اکاؤنٹ میں, حمزہ کے اکاؤنٹ میں, ڈیلی میل نے کیا لکھا, ڈیلی میل نے کیا لکھا, ڈیلی میل نے لکھا کہ شہباز شریف اور اس کے بچوں نے کرپشن کی, ڈیفٹ اور دوسرے سے اپنا منصوبوں میں. I don't care what Daily Mail is. I don't care about Daily Mail. Daily Mail is not the authority. آپ ڈیلی میل کو اپنے پروگرام میں Did I quote Daily Mail? آپ اپنے پروگرام میں لے کے آتے رہے. نہیں, میں نے کب لیے؟ کئی دفعہ اس کی دکھائی. Not me. سر نہیں, I am talking about media. جو رپورٹ آپ کے بارے میں پوائنٹ یہ ہے کہ میرے خلاف آپ اگر کرپشن اور چاہے وہ اپنا ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی آپ بتا دیں, I'll put politics. لیکن عمران خان کے خلاف ثابت ہو گیا کہ وہ ویٹ منٹ, آپ بولے میں سن رہا ہوں آپ کی بات. بولیے. $300 ارب کہ میں کرپشن انہوں نے کی ہے, میں لے کے آؤں. عمران خان از اے ڈفرنٹ کیس. ابھی آپ نے حمزہ کا کہا نا, کیا ہم سے پوچھیں؟ میں عمران خان سے پوچھوں, میں اس سے پوچھوں, میں نے کب کہا وہ ایماندار ہے؟ میں نے تو نہیں کہا نا. I'm not a certificate. آپ نے بھی کہا. میں نے کب کہا؟ آپ نے کہا کہ 2018 میں ان کے ساتھ جو ہوا آپ کے ساتھ سلوک, اور ان کے ساتھ میں نے سلوک جو مجھ سے ہوا نواز شریف کے ساتھ ہوا, میں نے وہ بتایا آپ کو. نہیں, آپ نے نہیں بتایا ایکچولی. وہ خیر, we are going to start repeating again, we will start going to running in circles. میں تو اس ٹاپک کو بند کر چکا ہوں کیونکہ آپ اس بندے کا نام نہیں لینا چاہ رہے جس نے وہ سب کچھ کیا. کس بندے کا نام؟ آپ کہہ رہے ہیں اس کا بینیفیشری عمران خان تھا. آپ بار بار آ رہے ہیں کہ کیا عمران خان کی جرت تھی کہ یہ کام کرتا بغیر کسی سپورٹ کے. This is known fact, but it is a known fact. اس میں جائیں گے تو میں چھوڑ دیا نا, میں اس کی بات کر رہا ہوں. آپ اس کا مجھے جواب نہیں دے پا رہے. آپ نے کہا جی آپ حمزہ سے پوچھیں جا کے وہ TTs کیوں آئے. نہیں, 14 کمپنیز میں آپ کی فیملی ڈائریکٹر ہے. اس جج کا پلیز, اس جج کا فیصلہ پڑھ لیں. کس جج کا فیصلہ؟ جس نے یہ فیصلہ کیا. آپ کے اوپر فرد جرم عائد ہونے لگی تھی, آپ کی حکومت آتی ہے, ساری پروسیڈنگز بند ہو جاتی ہے. نیب کا پروسیکیوٹر آتا ہے, وہ کہتا ہے جی ہمیں کوئی مسئلہ نہیں. ایک سیکنڈ, کیا ایسٹ بیونڈ مینس کی کیس میں میرے خلاف فرد جرم عائد نہیں ہوئی تھی؟ وہ کس کی گورنمنٹ تھی؟ یہ TTs کے اوپر وہ گورنمنٹ کس کی تھی؟ عمران خان صاحب. دیر یو آر. آپ کہتے ہیں کہ فرد جرم یہاں پر میں نے رکوا لی کیونکہ میں گورنمنٹ میں آ رہا تھا, اور وہاں میں اپنا نہ رکوا سکا کیونکہ عمران خان کی حکومت تھی. دس از اے اسٹریٹ کنٹراڈکشن. یو ڈونٹ نو یہ TTs آئی کہ نہیں آئی. چلیں اس طرح کہتے ہیں. میرا کاروبار سے کوئی تعلق نہیں. آپ کا کوئی تعلق نہیں. کوئی تعلق نہیں. حمزہ شوڈ بی آنسریبل. میرا کاروبار سے کوئی تعلق نہیں, لیکن ان کو باقاعدہ کورٹ نے ان کو کلین چٹ دی. ٹھیک. آپ نے توشہ خانہ کا ذکر کیا کہ جی توشہ خانہ جو ہے عمران خان صاحب کے اوپر جو ہے وہ بڑے اس طرح کے الزامات لگے. یہ میاں نواز شریف صاحب نے, یہ بات درست نہیں ہے, 100% درست ہے. کس کی بات کریں؟ عمران خان. جی میں نے کب کہا ہے؟ میں ایگری کر رہا ہوں. خانہ کعبہ کی ماڈل کی گھڑی بازار میں بیچی, جعلی رسید اسلام آباد کے ایک دکاندار سے, جس کے اوپر میں کنٹیسٹ نہیں کر رہا. میں تو میاں صاحب کی بات کر رہا ہوں. یہ میاں صاحب نے 2008 کے اندر مرسیڈیز کیوں لی؟ کون سی مرسیڈیز؟ مرسیڈیز گاڑی 2008 میں, یہ بھی توشہ خانہ کی گاڑی تھی جو 1991 میں ان کو الاٹ ہوئی تھی. یہ 2008 میں اس کی ویلیو لگوائی گئی 42,55,919 روپے, اور 6,36,888 روپے دے کے یہ گاڑی توشہ خانہ سے لے لی گئی. یہ کیوں ہوا؟ یہ میری بات سنیں, یہ اگر ہوا ہے تو یہ اگر ہوا, میں آپ کہہ رہے ہیں نا, میں آپ کی بات کا جواب دے رہا ہوں. پلیز لسن ٹو می. اگر یہ گاڑی آپ کہتے ہیں ٹھیک آئی ہے, تو اس کے اوپر قانون اپنا راستہ لے گا. قانون will follow its course. That's it. یوسف رضا گیلانی صاحب نے ایک اسپیشل جو ہے وہ آرڈر نکالا اور ان کو کلیئر کر دیا, جبکہ ایکچولی توشہ خانہ کے رولز ہیں. یہ کیبنٹ ڈویژن کا میرے پاس جو ہے وہ نوٹیفیکیشن پڑا ہوا ہے, اگر آپ پڑھنا چاہیں تو آپ کی مرضی ہے. یہ 25 جون 2007 کا ہے, اور اس کا پوائنٹ نمبر 11 کہتا ہے آپ کو Listen to me, just listen to me. Antique items and vehicles shall not be allowed to be purchased by the recipients. Antiques shall be placed in the museums or displayed in official building owned by the government. Vehicles shall be given to the central pool of cars of the cabinet division. یہ 2007 کے رولز ہیں. دیکھیے قانون اپنا راستہ اپنائے گا. نہیں لے رہا نا. کیوں نہیں؟ قانون نہیں لے رہا. That's the surprising thing. قانون اپنا راستہ اپنائے گا. دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہوگا. یہ بات سن لیں. اور آپ یہ 42 لاکھ کی بات کر رہے ہیں. میں کہہ رہا ہوں قانون اپنا راستہ لے گا, اپنائے گا, اور جو قانون فیصلہ کرے گا ہم سب کو منظور ہوگا. لیکن عمران خان کی جو اربوں روپے کی کرپشن ہے, مجھے بتائیں, وہ تو کہتا تھا کہ میں فرشتہ ہوں, میں دودھ کا نہلایا ہوا ہوں. وہ سوال تو ان سے ہوگا. نہیں, آج قوم کو یہی تو بتانا ہے. کون کو آپ نے جواب دینا ہے؟ آپ کو قوم کو یہی تو بتانا ہے کہ ایک شخص جو چور ڈاکو کہتا تھا سب کو, آج سب سے بڑا چور ڈاکو خود نکلا. I'm not concerned about him, I'm concerned about you. آپ بتائیے کہ ٹرانسپیرنسی انفارمیشن رپورٹ کیا ہے؟
मैंने ये It's not a certificate. It's about you. To Nawaz Sharif. ये to his government. मैं- And to this humble soul. Where is this car? And to our party. Where is this car? And to our country. Where is this car? ये मर्सिडीज गाड़ी मेरी किधर आप बात सुनिए है? ना। Have you asked your brother ये गाड़ी किधर है? नहीं, मैंने आपको उसका जवाब दे तो दिया। गाड़ी का नंबर भी है मेरे पास। मैंने आपको जवाब दे दिया है कि कानून अपना रास्ता अपनाएगा। अच्छा। पीरियड। अच्छा। कानून अपना रास्ता अपनाएगा। आई हैव टोल्ड यू। मगर ये मुझे बताएं कि इमरान खान जो कि ये चैंपियन बनता था कि मैं बड़ा शफाफ और दूध का नहाया हुआ हूँ, उसके जमाने में नवाज शरीफ ने जो करप्शन कम की 2018 में 5 सालों में, जो कि 2013 में पीपल्स पार्टी ने जब हुकूमत छोड़ी थी वो 140 पे थी। अच्छा। नवाज शरीफ के 5 सालों में खरबों रुपए की इन्वेस्टमेंट्स हुई, येट करप्शन अल्हम्दुलिल्लाह वो 117 पे आई 140 से। ठीक। और इनका जब मौसूफ का दौर आता है वो करप्शन दोबारा 117 से 140 पे चली जाती है। आपके बारे में बताइए, आपका जब दौर था, जो लोग उठाए गए उनके बारे में क्या जवाब देंगे? कौन से लोग उठाए गए? इमरान रियाज खान को उठाया गया। मैंने केनिया के प्रेसिडेंट को 2 मरतबा मैंने फोन किया। आई एम टॉकिंग अबाउट इमरान रियाज खान, नॉट मैं इमरान रियाज की बात कर रहा हूँ। केनिया का सॉरी, वो जो हमारे जो शहीद हुए, जो हमारे सहाफी थे, अरशद शरीफ, उनके बारे में केनिया के प्रेसिडेंट को 2 मरतबा मैंने खुद फोन आई एम किया। टॉकिंग अबाउट इमरान रियाज खान, नॉट इमरान अरशद। रियाज अगर उठा है तो मुझे आप बताएं। यू वर द प्राइम मिनिस्टर। जी, यू वर द प्राइम तो मिनिस्टर। बिल्कुल मैं इनकारी नहीं हूँ बिल्कुल कि मैं प्राइम मिनिस्टर नहीं किधर था। थे वो? मुझे नहीं पता कहाँ थे, लेकिन वो बहरहाल वो रिकवर उसी जमाने में हो गए थे। ये तो मैं उसी जमाने में हो गए थे। एक जर्नलिस्ट गायब हो रहा है सर आपके दौर में। मेरे जमाने में तो एक हुआ ना। एक नहीं हुआ, नहीं, लोगों को नौकरियों से और निकाला गया। वो वापस आ गए। आपने देखा किस हालत में आए? वो वापस आ गए। आपने देखा? नहीं, वो तो अब आए ना। He could not even speak properly. उस वक्त वो वापस आ गए थे, मेरे जमाने में वापस आ गए थे। ये आपको पता है इस बात? सर इसी तरह मतीउल्लाह जान इमरान खान साहब के दौर के अंदर उठाए गए थे एंड ही वाज बैक इन द नेक्स्ट 48 आवर्स। जी। ठीक है, लेकिन आपके दौर में उठाया हुआ बंदा जो है वो 2 महीने के बाद जाके वापस इसका मतलब है कि मैं इमरान खान जल्दी छोड़ता था, मैं लेट छोड़ता था। मुझे नहीं पता मैं कह रहा हूँ कि आप इक्वल्स पे आ गए। मैं ये कह रहा हूँ नहीं, पॉइंट ये है कि वो शख्स जो अपने आप को अवतार समझता था और मज़ाक मदीना की बात करता था, रियासत मदीना की बात करता था, वो बदतरीन खाइन निकला, बदतरीन, और उसने इस मुल्क को बर्बाद कर दिया। इस मुल्क की जो करोड़ों जो हमारे नौजवान बच्चे और बच्चियां हैं उनको गलत राह पर लगाने की उसने एक भयानक साजिश की। मैं आपसे और आपका आज सवाल हमें उनको मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ, आप इमरान खान पे डाल रहे हैं। बिकॉज मुल्क की खराबी किसने की? हम उसको, ये खराबी तो आपके दौर में हुई है ना? नवाज शरीफ उसको ठीक करने के लिए आ रहा है। ये खराबी तो आपके दौर में हुई ना? नहीं, हमने जिस डगर पे पाकिस्तान को छोड़ा था 2018 में, इंशाल्लाह इस तबाही और बर्बादी के बाद नवाज शरीफ इसको इंशाल्लाह वापस डगर पे लेके आएगा। बिलावल भुट्टो जरदारी का मैं कल का एक बयान सुन रहा था, ये इमरान खान साहब के हवाले से इद्दत में निकाह का जो केस है, उन्होंने कहा दिस इज एब्सोल्युटली डिसग्रेसफुल एंड वी कैन नॉट सपोर्ट दिस। आपका इस पे क्या स्टांस है? मैं इस बारे में कुछ नहीं कहूँगा, ये अदालत का फैसला है। आई विल नॉट, यू विल नॉट कंडेम इट? You will not condemn? I will not interfere in this. ये अदालत का फैसला, I will not interfere. The reason I'm asking this is कि ये इतने पर्सनल लेवल पे चला गया है। जी। It was shameful. मैं आपको absolutely shameful. आप उस जज का इंटरव्यू करें। किस जज का? जिसने ये फैसला जज इंटरव्यू दे नहीं सकता 2 साल। नहीं दे सकता। आप उससे जब रिटायर होगा पूछ लीजिएगा। माय स्टैंड इज कि आई विल नॉट कमेंट ऑन दिस। You know why I'm asking this? क्योंकि आपके इस हल्के से जहाँ पे हम ये इंटरव्यू कर रहे हैं, यहाँ पे जिन साहब को आप सपोर्ट कर रहे हैं वो साहब गवाही देने गए थे इस केस में। ऑन चौधरी। हम सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। ऑन चौधरी को सपोर्ट नहीं कर रहे? सीट एडजस्टमेंट है, वही मैं कह रहा हूँ ना। सीट एडजस्टमेंट। ही इज नॉट फाइटिंग इलेक्शन ऑन आवर सिंबल। वो नवाज शरीफ साहब की तस्वीर लगा रहा है पोस्टर्स पे। वो आगे लगा रहा है तो उससे पूछें। अच्छा, ये सीट एडजस्टमेंट है, वो अपने वो कर रहा है अपने सिंबल पे। एक बात। नंबर 2, मुझे ये बताएं प्लीज, क्या जब मरियम नवाज को जब उसके वालिद के सामने जेल से गिरफ्तार किया गया, उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? गलत है। नंबर 2, मेरी बात सुन लें। मेरी बात सुन लें। मेरी बेटियां, उनका तो सियासत से कोई दूर ताल्लुक नहीं है। ठीक है। उनके घरों को उसका पूरा एहसार कर लिया गया और ये आ गई, पुलिस आ गई और दरवाजे तोड़े। उसका कुछ भी नहीं पता उनके एसेट्स कितने हैं, कितना पैसा है उनके पास। हाउ ऑन अर्थ कैन यू एक्सपेक्ट फ्रॉम मी? मेरे वो भाई हैं, सगे भाई हैं, उनका एक अपना फैमिली, मेरे भतीजे हैं, लेकिन ये हाउस ऑफ शरीफ है। लेकिन हमने अपना बिजनेस, जब मेरे वालिद का इंतकाल हुआ था जद्दा में, हमने उसको अपनी वालदा मरहुमा की मौजूदगी में तीनों भाइयों और बहन ने तकसीम कर लिया था। आपके कितने एसेट्स हैं इस पर? मुझे सब कुछ डिक्लेयर। आपको अपना भी नहीं पता? डिक्लेयर्ड नहीं, दैट्स नॉट इट्स ऑन रिकॉर्ड। यू नीड टू नो दिस ना। Everything यू is आस्क declared. मी, मैं आई टेल यू मेरे कितने गाड़ियां हैं, कितने घर हैं। आपको आपको है, मेरे जो एवरीथिंग इज डिक्लेयर्ड। बट यू डोंट नो व्हाट इट इज। नहीं, मुझे बिकॉज
You don't want to risk it کہ کوئی غلط فگر نہ بول دیں. ایگزیکٹلی میں غلط فگر میں بول دوں تو آپ کی 2019 کی میرے پاس کچھ ڈیٹیل نکلی ہے آپ کے جو ایسے ڈیٹیل ہیں 670 کنال آپ کے پاس ایگریکلچرل لینڈ اس کے اندر شو ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, اس کے اندر آپ کا ایک گھر جو ہے وہ یو کے اندر بھی شو ہو رہا ہے. یو ایکسیپٹ دیٹ اور ناٹ؟ نہیں, آئی ایکسیپٹ دیٹ. میں نے کب کہا بٹ یو ایکسیپٹ اٹ؟ ابھی بھی ہے یو کے میں ہے ابھی بھی گھر. ایون فیلڈ کے اپارٹمنٹس کس کے پاس ہیں؟ میرے پاس نہیں ہے. کس کے پاس ہے؟ مجھے نہیں پتا اس کا. آپ you should not ask please. This is unfair in your part. I told you کیس جس کی وجہ سے پورا انٹرنیشنل میڈیا آپ لوگوں کے اوپر سپاٹ لائٹ لے آیا. This is an unfair question on your part. اس لیے کہ جب ہم نے اپنے بھائیوں نے اپنی جائیدادیں تقسیم کر لی تو میں اپنی فیملی کا اپنا میں ذمہ دار ہوں. آپ گئے تھے ملنے کے لیے؟ میری بات سنیں نا پلیز. میاں صاحب کے بچے جو ہیں وہ ذمہ دار. میں کن سے پوچھوں, میں کیوں جانوں ان سے کہ آپ کی کیا پراپرٹی ہے, کہاں پر ہے, کہاں نہیں ہے. اٹس دیئر بزنس. پورا شریف خاندان اسپاٹ لائٹ کے انڈر آ رہا ہے. تو آ رہا ہے بالکل. اینڈ یو آر ناٹ ولنگ ٹو آنسر دس کہ ایون فیلڈ کے اپارٹمنٹس کس کے ہیں. مطلب یہ تو نہیں ہے کہ اگر ہماری جو جائیدادیں اپنی اپنی ہیں, I would poke my nose over there. Why should I? So you It's not don't, my business. you never asked anyone? Absolutely not. آپ اس کا نہیں, آپ کو نہیں پتا حسن کی یا حسین یا بڑے میاں میں نے کبھی ان سے پوچھا. آپ یہ سوال نہیں کرتے آپ اس میں؟ کبھی نہیں کیا. البتہ آپ یہ ضرور پوچھیں عمران نیازی کہ آپ کی بہن علیمہ خان کے پاس یہ ایسٹ کس طرح آ گیا. عمران نیازی میرے سامنے بیٹھا ہوتا نا تو I swear I would have asked. میرے سامنے مسلم لیگ نون کا صدر بیٹھا ہے نا. تب بھی نہیں آپ نے پوچھا نا. نہیں, کس نے نہیں پوچھا. You haven't seen those interviews. You haven't seen those interviews. آپ کی سوچ سے باہر ہے. نہیں. اچھا چلے میں اسی انٹرویو سے ریلیٹڈ ایک سوال کر لیتا ہوں جو میں نے اس وقت خان صاحب سے پوچھا تھا. عمران خان کی میں نے آپ کو یہ جواب دے دیا. بٹ ٹھیک ہے, آپ کو نہیں پتا, آپ کو نہیں پتا ایون فیلڈ کے پارٹنر. گاٹ اٹ. یہ عمران خان صاحب کی ڈیورنگ بینگ دا پرائم منسٹر ہی واز بینگ آڈیو ریکارڈیڈ. ریکارڈنگ ہو رہی تھی نا, لیک بھی ہو چکی ہیں, ساری آ چکی ہیں, آپ نے سنی ہوں گی, پتہ ہی ہے سب کو. یہ ٹھیک تھا؟ میری نہیں ہوئی تھی. میں یہی تو پوچھ رہا ہوں. نہیں, آپ تو ان کا نام لے رہے ہیں نا. میں آپ کے اوپر بھی, ان کی زیادہ ہے, آپ کی ایک ہے, ان کی زیادہ ہے. چلو ایک ہو 10 بات تو ایک ہی نا. ٹھیک, میری بھی ہوئی نا. غلط ہے. نہیں, مجھے نہیں پتا کہ کس نے کی. آئی ڈونٹ نو کہ کس نے کی ہے. غلط تو کہہ دیں. میں نے انکوائری کا میری بھی ہوئی. غلط تو کہیں. نہیں, بالکل غلط تھا. ہاں, زیادتی بالکل کی. آپ نے انکوائری کرنا کیا جائے کام انکوائری کی. میں نے انکوائری کی, اس کو میں نے اپنا آئی بی کو دیا. دے ور ایکسپلورنگ اٹ. اس کے بعد ہماری ٹرم ختم ہو گئی, لیکن ہوا غلط ہوا. بالکل ٹھیک بات ہے. تو یعنی پرائم منسٹر کی بگنگ نہیں ہونی چاہیے. بات یہ ہے, دیکھیں آپ آج بالکل نہیں ہونی چاہیے. ٹوٹلی ایگری وتھ یو. یو شوڈ ہیو اے پرسنل لائف. لیکن آج میں اس حوالے سے سوچ رہا تھا کہ شہباز شریف صاحب آپ پوچھیں گے کہ یہ عمران نیازی نے اس قوم کو, اس نوجوان نسل کو جس طرح غلط طریقے کی طرف لگا دیا, اس کو ٹھیک کرنے کا راستہ کیا ہے. 300 ارب ڈالر میں لے کے آؤں گا, $1 نہیں آیا, میں چھوڑوں گا نہیں. اپنا سب کچھ اندر کر دیا. میں اپنا جو کرپٹ ہوتا ہے, کرپشن ہوتی ہے, حکمران کرپٹ ہوتا ہے. جہاں پر کرپشن کم ہوتی ہے حکمران بڑا صادق ہوتا ہے. کیا تباہی ہوئی. ٹی آئی کی جو رپورٹ آئی ہے اس میں سب سے میں نے منشور پڑھا ہے نا آپ کا, اس میں تو آپ نیب ختم کرنے جا رہے ہیں. اب ہم نے نیب ختم اس لیے کرنے جا رہے ہیں کہ نیب نے پاکستان کا ستیہ ناش کر دیے اس حوالے سے کہ عمران خان نے نیب کو وکٹمائز کرنے کے لیے استعمال کیا, ناٹ فار اکاؤنٹیبلٹی. اب نہیں ہو رہا. جی اب نہیں ہو رہا. آپ مجھے بتا دیں پلیز, مجھے بتا دیں کہ میں نے کسی محکمے کو کہا جناب آپ فلاں کو جا کے وکٹمائز کریں, تو آئی ول گیٹ فل رسپانسبلٹی آف دیٹ. 190 ملین پاؤنڈ کا جو کیس ہے جو آلریڈی اس وقت چل رہا ہے, نیب کی جورسڈکشن کے اندر ہی چل رہا ہے, اس میں ملک ریاض صاحب کا بھی نام ہے. مجھے نہیں پتا کہ اس وقت ایف آئی چلا رہی ہے نیب, لیکن سنا ہے کہ دونوں چلا رہے ہیں. اس میں ملک ریاض صاحب کا بھی نام آتا ہے. یو تھنک وہ بھی بینیفیشری ہیں اس کے یا نہیں؟ کون؟ ملک ریاض صاحب, بحریہ ٹاؤن والے ملک ریاض. دیکھیے بات یہ ہے کہ 190 ملین پاؤنڈ عمران نیازی نے کہا تھا کہ میں 300 ارب ڈالر لے کے آؤں گا. ایک دھیلا نہیں لا سکا, ایک دھیلا. اور وہ کس نے کہا تھا کہ ان کے ہواری نے $100 بلین اس کے منہ میں ماریں گے, 100 پتہ نہیں کس کے منہ میں ماریں گے. مراد سعید صاحب نے کہا تھا. جس نے بھی کہا جی, ایک دھیلا نہیں آیا, ناٹ اے پینی. ٹھیک. اپنی ہمشیرہ صاحبہ کی جو جتنی بھی تھی ان کی اپنا جائیدادیں جو ڈکلیئر نہیں ہوئی تھیں, ایف بی آر سے ان کو کلین چٹ دلوا دی. یہ فیکٹ بتا رہا ہوں نا. ٹھیک ہے. ایف بی آر سے انڈر ہز نوز. یہ فیکٹ ہے کہ ایف بی آر نے اس سب کو ریگولرائز کر دیا. ٹھیک. 2. تیسرا 190 ملین پاؤنڈ این سی اے نے کہا کہ یہ پاکستان کا, باقاعدہ ان کی اسٹیٹمنٹ آئی تھی, یہ پاکستان کو ہم دے رہے ہیں, یہ ان کے پاکستان کے یہ کون بینیفیشری تھا اس کا؟ اور وہ عمران خان. ملک ریاض نہیں, وہ تو بینیفیشری کی بات کر رہے ہیں. ہاں. پوائنٹ یہ ہے کہ پیسہ جن کا بھی ہے, چاہے وہ ہیں یا جو بھی ہے, جو نام سامنے آئے ہیں, کیونکہ ایکچولی نام
اس میں ان کا نام نہیں شہباز صاحب نام تو لیتے ملک ریاض کا. نہیں ملک ریاض کا نام آپ نے ایک 10 منٹ آپ نہیں لے رہے نا, کیوں نہیں لے رہا میں اسی لیے تو حیران ہوں. جو نام ہے ساری کانسٹیٹیوشن عمران خان پہ, ملک ریاض پہ نہیں. جو نام ہے, بات سن لیں, جو نام, ان ناموں کو آپ دیکھیں, اگر ان میں ملک ریاض کا نام آتا ہے تو میں ضرور لوں گا. اگر وہ جو نام کوئی اور ہیں, ان کے بچے ہیں یا کون ہیں, تو آپ ان کو دیکھیں گے. پوائنٹ یہ ہے کہ بینیفیشریز وہی ہیں جن کے نام آئے ہیں, جن کو بھی نام آئے ہیں, وہ ایکس وائی زیڈ جو بھی ہوں. لیکن عمران خان نے اس قوم کے ساتھ کتنا بڑا دھوکہ اور کھلواڑ کیا. عمران خان کو اس معاملے میں اریسٹ ہو کے سزا ہونی چاہیے. ایسے کتنا بڑا کھلواڑ کیا. میں آپ کی بات, پوائنٹ یہ ہے کہ آج اس, نہیں میں قانون اپنا راستہ بنائے گا, قانون اپنا راستہ, قانون سمجھتا ہے کہ اس نے یہ کیا. یو جسٹ بلڈ یور کیس نا, ابھی آپ نے پورا کیس بلڈ کیا کہ اس نے یہ کیا ہے, زیادتی کی ہے. میں نے کیا نا ایز اے پولیٹیشین, ایز اے پاکستانی, بٹ ڈیسیژن از ناٹ ان مائی ہینڈ. وہ کورٹ نے فیصلہ کرنا ہے. اینڈ پنشمنٹ شوڈ بی فار ادر بینیفیشریز آلسو, وٹ ایور ایپس جو بھی انوالوڈ ہے, کوئی بھی ہے, جو بھی انوالوڈ ہے. پوائنٹ یہ ہے, میں آپ سے کیا جواب آپ کے پاس, تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں اس گندگی کو, یہ جو ہوئی ہے عمران خان کے زمانے, اس کو دفن کرنا ہے. مزید گندگی پھیلا کے نہیں, اس کو دفن کرنا ہے. یہ دفن کا اور ایک نیشنل ہمیں کنسنسس بنانا ہوگا. آؤ ماضی کی جو فاش غلطیاں ہوئی ہیں ان سے سبق سیکھیں اور مل کر اس پاکستانی قوم کو بنائیں. شریف خاندان کے اوپر سب سے بڑا الزام یہ لگتا ہے کہ آپ لوگ اپنے اوپوننٹس کے حوالے سے پرسنل ہو جاتے ہیں. محترمہ بینظیر بھٹو کی تصویریں جس طرح پھینکی گئیں, اور اب یہ عمران خان کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے. شریف خاندان کا یہ الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے یہ خاطر رہا کہ نواز شریف کے دور میں 2013 سے لے کے 18 ایک سیاسی قیدی نہ وفاق میں نہ پنجاب میں گرفتار ہوا. مگر میں اس پارٹی کا نام نہیں لوں گا. 2013 سے 18 تک ایک سیاسی قیدی, سن لیں میری بات. جی آپ بولیے. میں اس پارٹی کا نام نہیں لوں گا. میرے والد محترم کو, بیمار کو اٹھا کے لے گئے تھے اور اس کو رکھا گیا تھا FIA میں. یہ لیٹس ہیو اے ہارٹ. اور اس ملک میں جو کچھ ہوا ہے ماضی میں, اس سے سبق سیکھیں. I was expecting you will condemn this. ہوش کے ناخن. I was expecting آپ condemn کریں گے اس کو. آپ condemn تک نہیں کر رہے. You said go and talk to the judge. Why should I talk to the judge? I have said what I have said. I'm talking to the potential candidate for prime minister right now. I am not going to interfere with the decision of the court. And you will not condemn it. I am saying what I have said. اچھا, مطلب یہ کل کو اگر خدا نہ خواستہ, اینڈ آئی ایم سیئنگ خدا نہ خواستہ, شہباز صاحب, یہ آپ کی فیملیز کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے کل کو اس طرح. میں ہو چکا, آگے بھی ہو سکتا ہے. کیا ہے وہ تو میں نے بتا دیا. آگے بھی ہو سکتا ہے, لیکن ہم اس کے اوپر ہم نے صبر کیا. ٹیٹ فور ٹیٹ میں ہم بلیو نہیں کرتے. چلیں آگے چلتے ہیں, اور بھی ٹاپکس کور کرنے ہیں. یہ انٹرا پارٹی الیکشنز کے حوالے سے بلے کا نشان ان سے لے لیا گیا. میں نے نہیں لیا. میں یہ نہیں کہہ رہا, میں یہ نہیں کہہ رہا, آپ نے لیا, میں نے لیا, میں یہ نہیں کہہ رہا. بٹ آئی ایم آسکنگ از کہ اگر ہم دوسری جماعتوں کے اٹھا کے دیکھیں تو آپ لوگوں کے بھی انٹرا پارٹی الیکشنز دے ناٹ لیس دین اے جوک. نہیں, یہ آپ جو بات کر رہے ہیں یہ میں سمجھتا ہوں کہ انصاف کے مطابق نہیں. اچھا, کس طرح؟ جو ہمارا, جو ابھی میں ماضی کی بات نہیں بتاتا, ابھی لیٹسٹ ہمارا الیکشن ہوا, وہ باقاعدہ الیکشن کمیشن کے پروسیجر کو ہم نے فالو کیا. میں اس کے کینڈیڈیٹ تھا اور اس میں کینڈیڈیٹ تھے, اور ہاؤس نے باقاعدہ یونانیمسلی پوری دنیا کے سامنے مجھے منتخب کیا. پوائنٹ یہ ہے, میری بات سن لیں, کہ اگر ان کے پاس جو ثبوت ہوتے وہ سیٹلائٹ کے ذریعے نہیں, لائیو ٹیلی کاسٹ ہو رہا تھا, اور اس میں اگر ثبوت ہوتے, مثال کے طور پر وہ ایک بابر صاحب ہیں جی, کورٹ نے پوچھا, میں تو کچھ نہیں کہہ رہا, بولیے, میں سن رہا ہوں, بولیے. آپ میری طرف دیکھیں نا, میں آپ ہی کی طرف دیکھ رہا ہوں, میں دیکھ رہا ہوں اگلا سوال کون سا کرنا ہے. کورٹ نے جو پوچھا کہ جی وہ بابر صاحب کی کیا پوزیشن کے جن کو سسپینڈ کر دیا ہے, ان کے ثبوت دیں. پھر نوٹس الیکشن کمیشن نے 2021 میں دیا تھا, جب ان کی حکومت تھی خان صاحب کی, کہ جب آپ اپنا پورے قانون مطابق اپنے الیکشن کروائیں. کیا اس میں بات الیکشن کرا دیتے, بات ختم ہو جاتی. لہٰذا یہ کہنا کہ یہ بلہ جو چھینا گیا ہے, یہ ان کو اس کا جواب دینا ہے کہ ان کے وکیلوں نے یا خود انہوں نے جو انہوں نے کوتاہی کی, تساہل سے کام لیا, یہ اس کا ثمر ہے. اگر بلہ ہوتا ہمیں اور محنت کرتے, اور ہم الحمدللہ مقابلہ ماضی میں بھی کیا, 2013 میں بلے کا مقابلہ کیا. آپ کی پارٹی کے اندر شریف خاندان کا ایسا ہولڈ ہے کہ آپ کے بچے سروائیو کر سکتے ہیں. دوسرا, آپ کا سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی وہ چھوڑ کے چلا گیا, ناراض ہو گیا. جاوید ہاشمی آپ کی پارٹی کی صدارت کرتے رہے, ابھی کل رات کو ان کے گھر کے اوپر ریڈ ہوئی ہے. یہ حال ہے اس وقت پارٹی کے لوگوں کا. This is what's going on. But your children and Nawaz Sharif's children, ان کو ترقی ملتی جا رہی ہے. بات سن لیں پلیز, بات سن لیں. شاہد عباسی جو ہے وہ ہمارے ساتھ 35 سال ان کا ایسوسیشن رہی ہے,
اور ان کے بارے میں اگر وہ چلے گئے ہیں چھوڑ کے کیوں چلے گئے ہیں یہ آپ ان سے پوچھیں. ناراض ہیں آپ سے؟ نہیں کس بات پہ ناراض ہے ان سے پوچھیں نا. وہ کہتے ہیں میں مریم کو سلوٹ نہیں کر سکتا. یہ بات یہ کہنا کہ سلوٹ کرنا نہ کرنا میں یہ بات یہاں پر نہیں کرنا چاہتا. کرنا چاہ رہے ہیں ویسے آپ؟ مجھے لگتا ہے آپ کرنا چاہ رہے ہیں. نہیں کرنا چاہتا. بات نکلی تو بہت دور تک جائے گی. میں نہیں کرنا چاہتا یہ معاملات. نون لیگ کے پرائم منسٹر کے کینڈیڈیٹ کون ہے؟ جی نون لیگ کے پرائم منسٹر کے کینڈیڈیٹ کون ہے؟ میاں نواز شریف. چیف منسٹر کے کینڈیڈیٹ کون ہے؟ وہ پارٹی فیصلہ کرے گی. میاں نواز شریف فیصلہ کریں گے انشاءاللہ. آگے چل کے مریم نواز بھی ہو سکتی ہے. دیکھیے پارٹی فیصلہ کرے گی انشاءاللہ. 8 جو فروری کو الیکشن ہو جائیں گے تو 9 کو میاں نواز شریف بیٹھیں گے. مینڈیٹ جو عوام دیں گے اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ملک میں 8 فروری کو ایک شفاف طریقے سے ایسا مینڈیٹ آئے جو کہ جس پارٹی کو بھی کہ وہ آنے والے جو چیلنجز ہیں ان کا بھرپور. ڈیموکریٹ میں یہی تو پرابلم ہے شہباز صاحب, یہی تو مسئلہ ہے کہ یا تو میاں صاحب بڑے میاں صاحب ہوتے ہیں یا آپ ہوتے ہیں یا مریم ہوتی ہیں یا حمزہ. ابھی آپ پرائم منسٹر تھے, آپ نے بیٹے کو چیف منسٹر بنا دیا. میری بات سن لیں. وائی نہیں میری بات سن لیں. دیکھیے میری بات سن لیں. میں اپنی بات کروں گا تو پھر یہ ایک اچھی بات نہیں ہوگی, لیکن آپ مجھے مجبور کر رہے ہیں. مریم نے بھی جیلیں کاٹی ہیں. حمزہ 2 سال جیل میں رہا. جی میں نے ایک دفعہ نہیں, میں اور حمزہ نے پہلی جیل اس وقت کاٹی جب ہی واز ینگ بوائے اسٹوڈنٹ تھا. میں 1996 کی بات کر رہا ہوں. وہاں پر یہ اڈیالہ جیل میں. ٹھیک. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان سب کی سیکریفائسز ہیں اور ان کی اپنی کمپوننٹس ہے. یہ فیصلہ عوام نے کرنا ہے, ووٹوں کے ذریعے پارٹی نے کرنا ہے کہ بھئی اگر کسی کا میرٹ بنتا ہے. میں دوسری پارٹیوں کی بات یہاں نہیں کرنا چاہتا کہ کس پارٹی کے آپ کے ہوتے ہوئے بیٹا سی ایم بن رہا ہے وہ میرٹ ہے. میری بات سنیں نا, میری بات سنیں پلیز, بات سنیں. حمزہ واز لیڈر دی اپوزیشن. تو اگر لیڈر دی اپوزیشن کون ہوتا ہے؟ ہی از اپنا پرائم منسٹر ان ویٹنگ اور چیف منسٹر ان ویٹنگ. پوائنٹ آپ کو سمجھے. لیڈر دی اپوزیشن, لیڈر دی اپوزیشن ہوتا یہی ہے کہ دا چیف منسٹر اور دا پرائم منسٹر ان ویٹنگ. میں یہ بات یہ کرنا چاہتا ہوں. اب آپ نے مجبور کیا تو مجھے جواب دینا پڑا کہ باقی اس ملک میں اور بھی پارٹیاں ہیں جن کے اپنی فیملی ممبرز ہیں. میں کسی کا نام نہیں لیتا. میں سمجھتا ہوں کہ اگر کسی کا میرٹ پہ حق بنتا ہے, میرٹ پہ حق بنتا ہے, اس نے میرٹ کس طرح ڈیفائن ہوگا؟ اس کی کسی نے پبلک سروس کی ہے, عوام کے ساتھ رابطہ ہے اور سہولتیں برداشت کی ہیں فار کاز, اور ان کے لیے انہوں نے پورا وقت دیا ہے. تو یہ میرٹ کے براڈ پیرامیٹرز ہیں. حمزہ کے بارے میں, کیونکہ وہ آپ کے صاحبزادے ہیں, میں مریم کی سائڈ پہ نہیں جاتا, لیکن حمزہ آپ کے صاحبزادے ہیں. سوائے اس کے کہ وہ آپ کے نام کے ساتھ اٹیچڈ ہیں, اس کے علاوہ کیا ان کی خصوصیات ہے جس میں کہوں کہ ہاں جی حمزہ ڈیزروز ٹو بی دا سی ایم یا حمزہ ڈیزروز ٹو بی دا اپوزیشن لیڈر؟ بتائیے. آئی ہیو ٹولڈ یو ہی واز دین دا لیڈر دی اپوزیشن. اچھا. اور وہ اگر ووٹ آف نو کانفیڈنس تو انہیں کا حق بنتا تھا نا. ہی واز دا ون, واز دا چیف منسٹر ان ویٹنگ. اس سے آپ کس طرح اختلاف کر سکتے ہیں؟ ایک بات حمزہ کے بارے میں یا مریم کے بارے میں, ان کی جو سیکریفائسز ہیں, ان کی جو کنٹریبیوشن ہے, مریم نے کس طرح پارٹی کو گیلونائز کیا ہے ایز چیف آرگنائزر, یہ میں نے آپ کو بتایا. میں اس کی تفصیل میں اس لیے نہیں جاؤں گا کہ یہ خود نمائی لگے گی. ایک فیملی, لیٹ دا پیپل ڈیسائیڈ. ٹھیک, ایک فیملی کے اوپر جو ہے جو آپ کے لیٹ دا پیپل ڈیسائیڈ. آلرائٹ, آپ کے پارٹی کے حریف جو ہیں جو آپ سے اپوز کرتے ہیں, وہ ایک اور الزام یہ بھی لگاتے ہیں کہ جناب ان کا پیسہ, ان کے بچے, ان کا خاندان یہ لوگ باہر رکھتے ہیں, پالیٹکس یہاں پہ آ کے کرتے ہیں. تھینک یو ویری مچ. آپ نے سوال کیا. اگر میرا پیسہ باہر ہوتا تو NCA کا سرٹیفکیٹ مجھے نہ ملتا. جس نے کہا کہ ہم نے برطانیہ کو کنگال لیا, اپنا اٹلی گئے, دبئی گئے, فرانس گئے, اور میری طرف دیکھیے نا پلیز. سر میں سٹارٹس نہیں نکال, اس انٹرویو کے بعد نا میں آپ کو صرف 5 منٹ دیکھوں گا. کلین چٹ دی, کلین چٹ. ٹھیک ہے. اور پھر ڈیلی میل کو یہ پبلکلی معافی مانگنی پڑی. یہ مجھ سے معافی نہیں مانگی, یہ قوم پاکستان سے معافی مانگی ہے. NCA کا جو سرٹیفکیٹ آیا وہ مجھے سرٹیفکیٹ نہیں ملا, وہ پاکستان کو سرٹیفکیٹ ملا ہے. اگر مجھے بتائیں کہ میرا پیسہ خدا نہ خواستہ یا نواز شریف کا پیسہ یا ان کا باہر پڑا ہوتا تو کیا وہ ہم سے نہیں پڑا ہوا؟ نہیں, مجھے بات سن لیں. میں آپ سے دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ میرا کوئی ایک دھرا باہر نہیں. بچوں کی بات کر رہا ہوں. نہیں, اگر حمزہ یا میاں صاحب کے بچے وہ باہر ہیں یا یہ باہر رہا سلمان, تو میں جب ایگزائل میں تھا, سن لیں, ایگزائل میں تھا 2000 لے کے 2007 تک, جی دسمبر تک. سن لیں میری بات. جی مجھے یہ فیصلہ کرنا تھا برطانیہ میں رہ کے کہ میں ملکہ برطانیہ کا
مہمان بن کر زندگی گزاروں ٹھیک۔ اور منتھلی یا ویکلی سوشل اسٹائپنڈ لوں یا کوئی محنت کروں، ٹھیک ہے۔ چونکہ والد مرحوم نے محنت سکھائی تھی، محنت کی اور میں نے وہاں پر اثاثے بنائے جب میں وہاں پر تھا، اور ایوری تھنگ از ڈکلیئرڈ، ایوری تھنگ از ڈکلیئرڈ۔ اس کے علاوہ اگر کوئی پیسہ ہوتا تو کیا NCA میری جان کو بخشتا؟ 190 ملین شریف فیملی کے کتنے بچوں کے پاس اس وقت جو ہے وہ ڈیول نیشنلٹی ہے UK کی؟ کسی کے نہیں ہے، ماں سوائے جو اگر میرا خیال ہے جو میرا جو بھتیجا ہے وہ 10-12 سال سے وہاں پر ہے، اس کو شاید پرابلی حسن کی بات کریں یا حسین کی بات؟ آئی ڈونٹ تھنک آئی ڈونٹ نو ہی از انڈیفینٹ اسٹے، ڈول نیشنلٹی کا مجھے نہیں پتا، ظاہر ہے وہ انڈیفینٹ اسٹے کے بغیر وہاں پر نہیں رہ سکتا۔ ورک پرمٹس ہیں آپ کہہ رہے ہیں؟ ورک پرمٹس ہیں، جو انڈیفینٹ اسٹے ہوتا ہے وہ ایک ٹرم ہے وہاں پر وہ استعمال کرتے ہیں۔ ورک پرمٹس لیے ہوئے لوگوں نے فیملی میں سے؟ آئی ڈونٹ نو شہباز صاحب، ہاؤ از دیٹ پاسبل؟ آپ کو اپنی فیملی کے بارے میں ادب سے گزارش کروں گا کہ میں آپ کے ان کیمراز کے ذریعے قوم کو یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں، یہ وہ شخص ہے جس نے پاکستان کا وقت برباد کیا، پاکستان کے اپنا جو ویلیوز کو تباہ کر دیا، دن رات ریاست مدینہ کی بات کی، سر سے پاؤں سے لے کر جھوٹ بولا، 9 مئی کو اس قوم کے ساتھ ایک سازش کی بھیانک بڑی ہی کبھی جس سے کہ ملک خدا نخواستہ تباہ ہو جاتا، اور چور ڈاکو پوری قوم کو سب کو کہا، اور آج سب سے بڑا چور ڈاکو خود بن گیا۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ اسی ملک ریاض کے ساتھ جو ہے وہ آپ لوگوں نے شریف خاندان نے ٹرانزیکشن کی، بزنس ٹرانزیکشن کی لندن کے اندر۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں بات یہ ہے اگر ایک آدمی کرپٹ ہے، کرپشن صرف عمران خان تک تو نہیں ہے نا، ملک ریاض تک بھی ہے۔ لیٹس لک ایٹ دا کیمرا، لیٹس لک ایٹ دا کیمرا اینڈ سے آج سے شریف خاندان یا نون لیگ کا ملک ریاض سے کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ جسٹ اے منٹ، بزنس ٹرانزیکشن ہونا اس کا کرپشن سے کیا تعلق ہے؟ نہیں ٹھیک ہے، اس کا نہیں، اگر ایک آدمی ڈکلیئر ہو جاتا ہے بزنس ٹرانزیکشن کا ہونا اس کا کرپشن کیا تعلق؟ کل کو آپ عمران خان کے ساتھ بھی بزنس ٹرانزیکشن کر لیں گے؟ نہیں، میری بات سن لیں کہ if somebody is into real estate business, property business, اور اگر کوئی ٹرانزیکشن ہوئی ہے ٹرانسپیرنٹ طریقے سے تو اس میں کیا غلط بات ہے؟ اگر ایک آدمی کرپشن ہونا اور بات ہے، بزنس ٹرانزیکشن ہونا اور بات ہے۔ اس نے القادر ٹرسٹ کی زمین، ملک ریاض نے القادر ٹرسٹ کی زمین جو ہے وہ بطور رشوت دی ہے نا، دس از یور کیس۔ ہم تو یہ سمجھتے ہیں، یہ آپ سمجھتے ہیں ایسے؟ اگر ایک رشوت خور ہے، یہ رشوت دینے والا شخص ہے، شہباز شریف the president of Muslim League Nawaz should not have anything to do with a guy like that، ہے نا؟ but at that point in time، نہیں from now on، نہیں میں آگے کی بات کر رہا ہوں۔ at that point یہ تو آدمی تھے سر میں کہہ رہا ہوں کہ آگے کی بات تو آگے کی بات یہی ہے، سن لیں، فیصلہ جب آ جائے گا اپنا عدالت کا، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا انشاءاللہ، تب تک ہو جائے گا۔ شہباز شریف صاحب، تھینک یو سو مچ، ایکسٹریملی گریٹفul، بہت شکریہ۔ And now I'm looking at you، now I'm looking at you۔ I've been looking at you throughout this program۔ تھینک یو سو مچ۔ ناظرین، شہباز شریف صاحب فارمر پرائم منسٹر، مسلم لیگ نون کے صدر ہمارے ساتھ موجود تھے۔ آپ کے تمام سوالوں کے جوابات انہوں نے آئی ہوپ دے دیے ہوں گے۔ فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ 8 فروری کو آپ نے ان کی پارٹی کے نشان کے اوپر مہر لگانی ہے یا کسی اور نشان کے اوپر۔ میری طرف سے اتنا ہی، اللہ حافظ۔